सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जी साबिक डीजी ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के खिलाफ जो चार्जशीट है वो बाकायदा पेश कर दी गई है। बाज़ाब्ता तौर पर उनके खिलाफ चार्जशीट जो पेश की गई उनको चार्जशीट कर दिया गया है और तफ्तीश आपको पता है ये तकरीबन 12 अगस्त से जारी थी और आज तकरीबन 10 दिसंबर की तारीख है, तो लगभग 4 महीने में ये अमल मुकम्मल किया गया। जो चार्जशीट पेश की गई है उन पर इल्ज़ामात क्या हैं वो आपको पता है। टॉप सिटी का जो मामला था, इख्तियारात उन्होंने इस्तेमाल किए, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाया और जो सियासी सरगर्मियों में जो अमल दखल का मामला है वो भी है। और इसके अलावा जो 9 मई के केसेस हैं उनमें भी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बात की जा रही। बहरहाल इसमें भी पूरी खबर सामने नहीं आई है। ये और बहुत से मामलात हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी नाराज़ हैं, नाला हैं, उनके गिले शिकवे आपके सामने हैं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन का जो मामला है ख़ास तौर पे उस मामले पर हम आज बात करेंगे इस प्रोग्राम में। और 26वीं तरमीम के हवाले से भी मौलाना साहब ने कहा है कि अगर वो तरमीम पास हो जाती जो पेश की जा रही थी, जिसमें ज़ाहिर बात है मौलाना साहब की एक इंटरफेरेंस हुई, उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर आएंगे, उसके बाद फिर मंजूर मौलाना साहब की मर्जी से ही हुई, लेकिन मौलाना साहब कहते हैं कि अगर वो वाली हो जाती तो फिर बहुत से मामलात ख़राब थे और पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा सवालिया निशान लग सकते थे। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया गया PTI की जानिब से। अभी जो उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी वो तो नाकाम ही, क्योंकि जो मेन लीडरशिप थी, क़यादत थी, वो वहाँ से गायब हो गई। और अब जो सिविल नाफरमानी की तहरीक के बारे से बातें की जा रही हैं वो किस हद तक दुरुस्त हो सकती हैं, या फिर वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि गोंगलू से मट्टी झाड़ी जा रही है। ये और सारे मामला पे बात करने के लिए खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। साथ तशरीफ रखते हैं तशामुल हक साहब। दोनों मेहमान किसी तारुफ के मुताबिक बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त के लिए। एहतशाम साहब आपकी इजाज़त से खुर्रम साहब से शुरू। खुर्रम साहब, ये मामला एक बड़ा मामला है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के खिलाफ चार्जशीट जो पेश कर दी गई है, फर्द जुर्म आयद किया जाना, कैसे देख रहे हैं? देखें, बड़ा मामला तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन इसको अरेस्ट किया गया। मामला शुरू हो गया। ठीक है। अब जिस दिन ये अरेस्ट हुआ ये साहब, तो इनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनको ये आइडिया हो गया था कि कहानी कहाँ जाएगी और कहाँ जाकर खुलेगी, क्योंकि ये मिलिट्री कोर्ट मार्शल है, यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं है और यहाँ पर अदल की बुनियाद पर पूरे मौके फराहम किए जाते हैं और कोई चीज़ लूप होल नहीं रहता। तो वो तमाम जो फाइंडिंग्स थी, जहाँ जहाँ तक उन्होंने पहुँचना था, जो जो चीज़ें कड़ियाँ जुड़नी थी, जो जो एविडेंसेस उन तक पहुँचने थे वो पहुँच गए। अब उन एविडेंस के पहुँचने के बाद उन्होंने आज इस चीज़ को पब्लिक कर दिया और आपको बता दिया कि हुआ क्या है। हुआ ये है, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस। दूसरी चीज़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बताई है कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान। और चौथी चीज़ है अफराद का नुकसान। इन पहली दो चीज़ों को देखिए कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस। ठीक है। अब जब फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होता है सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस, तो मेन किरदार आ जाता है बानी तहरीक इंसाफ का। मैं सिर्फ उस तक नहीं छोड़ता हूँ, उस मेन किरदार के साथ जुड़ेगा उस खातून का किरदार जो किंग्स काउंसिल थी, इक्वली रिस्पॉन्सिबल, दैट फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान, जिसने पेशावर के अंदर बैठकर फिर इंडोर्स किया इन तमाम चीज़ों को कि सऊदीया पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम, 24 तारीख को पाकिस्तान के ऊपर लश्कर कशी, एक अपना ग्रुप लाकर एक ऐसा काम करने की कोशिश कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर ख़राब किया जाए। फिर लिंक कीजिए उन किरदारों को कि जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ऑन 24th, ये तमाम चीज़ों को लिंक कीजिए कि उन्होंने पूरे आलम के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर अपने लोगों को इंसाइट करके झूठ, दजल, फरेब, एंटाई स्टेट एक्टिविटीज़ कराई। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप जुड़ता देखेंगे तो सियासी सरगर्मियों में जब ये सारी चीज़ होगी और चार्जशीट जब सारी पेस्ट होगी और जब सज़ा आएगी तो सज़ा एक उसको नहीं मिली, क्योंकि वो कोई फौजदारी अमल, सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे और जो उसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये फौज का अंदरूनी मामला सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं है कि वहाँ पर रहेगा। ठीक है। ये निकलेगा, ये जाएगा बानी तक, ये जाएगा उसकी खातून तक और तमाम उन चेहरों तक जो फैसिलिटेट कर रहे थे और इस चीज़ को चला रहे थे। ठीक है जी। एहतशाम साहब, आप पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए फिजा, इसमें तो दो राय नहीं है। जब से केस शुरू हुआ है लोगों को पता था कि जी इट हैड टू हैपन,
یہ ایک دن آئے گا اور پھر یہ بھی بات اسٹیبلش جس طرح روکڑی صاحب کر رہے ہیں اسٹیبلش ہو جائے گی. یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ بہت زبردست کنائمنس تھی دونوں کی, یعنی پی ٹی آئی کی بھی ان کی بھی. دیکھیں نا دونوں نے اپنی جس کو کہتے ہیں کریز سے باہر نکل کے اتنا کھیلیں کہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے تو بھلے پہنچے, انہیں کوئی فکر نہیں تھی اس کی. ابھی دیکھیں سیدھی سی بات ہے, جس انداز سے فضا فوج کا اپنا احتساب کا نظام ہے, اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتے. آپ نے ماضی میں دیکھا بڑے بڑے جرنیل بریگیڈیئر وہ جب بھی انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے مداخلت کی ہے, غلط کام کیا ہے, تو ان کو احتساب ان کا ہوا, کوئی جیلوں میں گئے, جن کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا. یہ ہمارے سول میں ہی ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود یو کین گیٹ اوے ود اٹ, آپ کو عدالتیں بھی سپورٹ کر دیتی ہیں, باقی لوگ. اب سوال ہے ان کے معاملے میں غلطی کہاں ہوئی. دیکھیں اب آہستہ آہستہ جس طرح بھی آپ نے لفظ یوز کرنا ہے, ڈاٹ کو کنیکٹ کریں. جس وقت ان کو وہاں سے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ فیض حمید کو اٹھایا گیا, ان کو پشاور بھیجا گیا. آپ نے دیکھا پشاور جا کے اس وقت لوکل گورنمنٹ کے دوسرے مرحلے کے الیکشن ہو رہے تھے. روکڑی صاحب انہوں نے بھرپور مداخلت کی وہاں پہ, اپنے بندے لانے کے لیے انہوں نے کہا یہ بندہ ہوگا. وہاں جب پکڑے گئے اس کے بعد ان کو پھر وہاں سے اٹھا کے بہاولپور بھیجا گیا کور کمانڈر کے طور پہ. وہاں جا کے بھی آرام سے نہیں بیٹھے, وہاں پہ بھی پوری کی پوری مداخلت جس کو کہتے ہیں, پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہے, بانی کو سپورٹ کرتے. وہ بھول گئے کہ بھی دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوگا. ان کا ایک خیال تھا کہ جی شاید عمران خان میرے بغیر چل نہیں سکتا. ان کو لگتا تھا کہ شاید پوری فوج میں یہی بندہ ہے. آپ نے دیکھا وہ 20 نومبر کی بات آتی ہے جب ان کو تبدیل کرنے کی بات ہوئی تھی, جا کے بیگم نے جھگڑا کیا تو میرے حساب کتاب میں تو آتا ہی نہیں ہے. آپ نے کیوں مانا کہ ان کی ٹرانسفر ہونی چاہیے, یہ تو دسمبر کے بعد ہونی چاہیے تھی. تو دیکھیں یہ بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ جس انداز سے ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اور بہت سارے ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں. ایک بات تو فضا آپ کو بھی پتہ ہوگی نا کہ انہوں نے جو ہماری اطلاعات ہیں ڈیفینیٹلی سب تک پہنچ گئی ہوں گی کہ انہوں نے جو وہاں پہ جتنی ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا, اپنے ساری باتیں مانی اور یہاں تک کہا کہ جی مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیں. انہوں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ, آپ تو پرائم سسپیکٹ ہیں یا پرائم جرم کرنے والے ہیں, آپ کو تو ہم کس طرح چھوڑیں گے. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے سارا جال اس لیے بچھایا کہ بانی پی ٹی آئی کو پھنسانا, ایسا نہیں ہے. ملٹری ایکٹ کے تحت, سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو آپ نے غلط کام کیے ہیں وہ تو انرتھ ہوں گے, پوری تحقیقات ہوگی. اس کے بعد پھر آپ کے پاس رائٹ آف اپیل بھی ہے, سپریم کورٹ میں بھی آ جا سکتے ہیں. لیکن اس سٹیج پہ میرا خیال ہے جب سے ہیئرنگ شروع ہو رہی تھی بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جلدی سے کام کیوں نہیں ہو رہا, تیزی سے کیوں نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے ان کا میکینزم ہے, انہوں نے والو کیا, گواہ لیے سارے لے, اور ابھی تو بہت سارے لوگ بھی سنا اس میں آئیں گے جو گورنمنٹ کے اندر بھی ہیں اور جو اپنا فوج کے اندر بھی ہیں, ان کے بھی نام آئیں گے جنہوں نے یہ کام کیا. اب مجھے بتائیں نا اس حد تک کون جاتا ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی 2027 کے بعد بھی یہ بندہ فیض حمید ہوگا تو میں پرائم منسٹر بنتا رہوں گا, اور فیض حمید کو یہ تھا کہ یہ بیٹھا ہو تو میں 6 بندوں کو بائی پاس کر کے میں آرمی چیف بن جاؤں گا. تو دیکھیں اس طرح چیزیں طے نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں فضا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے آپ ایک بندہ جو اپوزیشن میں چلا گیا وہ جلسہ جلوس لے کے آ جائے کہ میں نے تعیناتی نہیں ہونے دینی. آپ اس حد تک پرسنل ہو گئے آپ, اور پھر آپ بھول گئے ڈی جی جب وہ تھے آئی ایس آئی تھے اور پھر ایم آئی تھے, انہوں نے آپ کو بتایا کہ بھی آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا جب انہوں نے جا کے بتایا کہ بھی آپ کے گھر میں آپ کے سابق میاں بچے لوٹ مار کر رہے ہیں, اور آپ اس بات پہ پرسنل ہو کر آپ ان کو نقصان پہنچانے پر آ گئے. دیکھیں نا اس بات پہ تو کیا آپ ان کو پوزیشن سے ہٹا رہے تھے, دیکھیں اور آج دیکھیں وہی ایک بڑی پوزیشن پر ہیں. دیکھیں بات یہ ہے فضا کہ آج باجوہ صاحب بھی پرائیویٹلی بات مانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اب دیکھیں ان کو 5 آرمی چیف نے ٹیسٹ کیا تھا, سب نے ان کو کہا کہ یہ سیاست کے لائق نہیں ہے. مشرف نے منع کیا ان کو, اس کے بعد جنرل کیانی نے تو 5 منٹ کے بعد اٹھا دیا تھا کہ نہیں اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سیاست میں لایا جائے. راحیل شریف جس کو کہتے ہیں بہت ذہین آدمی نہیں تھے, انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا. ویسے مشرف صاحب نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا. جی مشرف صاحب نے بھی ریجیکٹ کیا تھا. اس کے بعد پھر یہ کیا ہوا, اس کے بعد انہوں نے ریجیکٹ کیا, اور پھر جب ان سے سوالات بعد میں ہوئے ان کے یار میرے پاس آپشن ہی نہیں تھے, کیا کریں, ہم سب تنگ تھے کہ جی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کہاں سے کہاں معاملات کو پہنچا دیا. اچھا, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب سٹنگ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جب وہ معاملات لے کر ان کے پاس گئے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں, اور انہوں نے تب ان کو سائڈ پہ کر کے فیض حمید صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا مکافات عمل تھا کہ آج وہی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ایک بڑی پوزیشن پر ہیں, باتو یزو منتشا اللہ جس کو چاہے عزت دے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس پہ تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کی تو اب ان کو پی ٹی آئی کو اس بات کا احساس ہوگا. دیکھیں احساس یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو دیکھیں جس طریقے سے 12-13 سال سے لوگوں کی ذہن سازی کر کے جس طریقے سے آج وہ کام کر رہے ہیں, سول نافرمانی کی تحریک کی بات کر رہے ہیں, عسکری اداروں کی چیزیں نہ خریدنے کی بات کر رہے ہیں, وہ تو ذاتی اناد ہے, ذاتی غصہ ہے. بھئی میں تو آج دیکھ رہا تھا کلپ, معذرت کے ساتھ میں نہیں کہتا, ان کے بہنوئی اور ان کے چچا کے بیٹے یا تایا کے بیٹے جو آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی آئے تھے, اپنے کیا نام ہے, نیازی صاحب, انہوں کا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی سپورٹس میں جینیس, سیاست میں ڈفر.
اب دیکھیں جب آپ یہی نہ جان پائیں کہ آپ کا فائدہ کیا نقصان کیا ہے، آپ نے پارٹی کو تباہ کر دیا. اب لوگ اندر ہیں، آپ بقول لوگوں کے کہ جی وہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں آج مزے کر رہے ہیں اور آپ الیکشن سو کال جیت کے بھی باہر بیٹھے. تو میرا خیال ہے ان کو اپنی ذات سے نکلنا چاہیے. یہ راک سٹار کے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں، سیاسی جماعت ہی نہیں بننے دیا انہوں نے اپنے آپ کو. تو اس طرح کیا ہوگا، اپنا نقصان کرتے چلے جائیں گے. میں اس میں نا احتشام صاحب ایک اور بھی کہوں گا، ایک شخصیت ہوتی ہے نا، پرسنالٹی ہے، اس کے اندر گلٹ ہوتی ہے کہ میرے سے یہ غلط چیز ہو گئی ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. سیلف انالیسس جس کو کہتے ہیں. گلٹ ہے، ہاں آپ اعتراف کر لیتے ہیں. اعتراف کرتے ہیں. آپ اس کی پرسنالٹی میں کوئی ایسی چیز نہیں پائیں گے کہ جس میں گلٹ ہو. اب یہ تو ایک پرسنالٹی نارسسٹ کی ہو گئی، سمجھ آتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں، کام یہاں نہیں ہے. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد یہ شخص باہر آتا ہے، اس پر ٹینیور کو دیکھیے اور 4 سال کو دیکھیے. 4 سال کے ٹینیور کے اندر گوگی اور اس کی اہلیہ کا جو گٹھ جوڑ ہے، تباہی ملک کی علیحدہ ہوئی، ایف بی آر کے چیئرمین پہ چیئرمین تبدیل ہو رہے ہیں، آئی جی چینج ہو رہے ہیں، ڈپارٹمنٹس کو کمزور کیا جا رہا ہے، سیٹس ٹرانسفرز کے معاملات جو تھے سارے. روکڑی صاحب 11 آئی جی اور 11 چیف سیکرٹری تبدیل کیے، 11 چیف سیکرٹری، 6 سی بی آر کے ایف بی آر کے چیئرمین تبدیل کیے. اچھا، اور پھر اس ایک اور کر لیتے تو درجن پورے ہو جاتے، ریکارڈ ہی بن جاتا. اور اس کو لگاتار کیا جا رہا ہے آئے سے کہ ہی انشورڈ ان 4 سالوں میں کہ ایک لالس سوسائٹی ہو، لوگوں کے اندر جو احترام ہے، جو اس ملک کی محبت ہے وہ ختم ہو. اور اس تمام پیریڈ میں بینگ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان سٹیجز کے اوپر کھڑا ہو کر سوائے موک کرنا، ڈیگریڈ کرنا، بلٹل کرنا، ساتھ پر ایک ایسی ٹیم تشکیل اس کے اوپر کہ بچوں کو ماں بہن کی گالیاں سکھانا، کہ جس نے اس چیز کو اگر کہیں کہا ہے، کسی بھی اچھی آواز نے، مدبر آواز نے، مہذب آدمی نے کہیں پہ کرٹیک کی ہے تو اس کو جا کر ہیرس کرنا. تو ان تمام چیزوں کو جوڑیے. پھر جب یہ نکلتا ہے یہ شخص اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، تو یہ ایک ایسی موومنٹ کو لے کے چلتا ہے جس کے سرے جا کر ملتے ہیں بیرون ملک پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ. پھر خفیہ ہاتھ آتے ہیں، پھر وہ لوگ آتے ہیں جو کہ اس کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ایک فائل نکالتا ہے شر کی، ملک کو نقصان پہنچانے کی، آپ اس کو ٹیکل کرتے ہیں، جیسے ہی آپ اس سے گزرتے ہیں دوسرا فساد لے کے آ جاتے ہیں. آپ ابھی ان کچھ دنوں کے اندر دیکھ لیں، سول نافرمانی کتنی بڑی بات ہے. آپ پاکستانی پروڈکٹس کا انکار کریں، اور اس سے بڑھ کر شر کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تم اپنے ماں باپ کو اور اپنے ملک کو پیسہ نہ بھیجنا. کون سا ایسا کام ہے اس نے 2.5 سالوں میں کیا ہے؟ ایک کام بتا دیں. 4 سالوں کی گورنمنٹ میں کوئی کام بتا دیں، 12 سال کے پی میں ہو گئے کہ جس میں ملک کو فائدہ ہوا، اور اس 2.5 سال میں کوئی ایک ایکٹیویٹی بتا دیں جو کہ پروگریسو ہو، مثبت ہو. ہر جگہ اس نے تباہی لائی. اور اس تمام چیز جو ہونے والی ہے نا، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. آفیشل آپ چاہے وہ خاتون اول رہی ہے، وہ باؤنڈ ہے بہت ساری چیزوں کی اس عہدے کے اوپر رہنے. اور پہلا حلف تو آپ کا ہوتا ہی ہے نا کہ آپ نہیں خلاف ورزی کر سکتے. آپ کا ملک ہے، آپ کے ہمارے عام آدمی، ہمارے دل سینے کے اندر بہت سارے راز ہیں جو کہ آدمی اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اعتبار کیا ہے. آپ میرے پہ اعتبار کریں، ملک کا اعتبار کر رہے ہیں. آپ ایک سیٹ پہ آ گئے، اور یہ شخص جس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، یہ تو ایک بہت بڑی اہم جگہ پر تھا. اس نے تو تباہی کی اس ملک کی، اس سیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے انڈورس کیا، سیمنٹ کیا اس کے ایول جو کردار پورے کو. تو یہ چیز چھوٹی نہیں ہے جو ہونے والی ہے. اینڈ ہی نیو اٹ. اور کریڈٹ دیں آپ. ہم سارے کیا کہتے تھے کہ جی خود احتسابی ہونی چاہیے، خود احتسابی ہونی چاہیے. تو پریزنٹ چیف آف آرمی سٹاف کو کریڈٹ دیں نا. اب بولیں نا کہ خود احتسابی ہو رہی ہے اور معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں. ملک اہم ہے، اور انہوں نے مل کر اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کو بھی اور اس کی دفاعی سرحدوں کو بھی نقصان پہنچایا، اور لگاتار پہنچاتے آ رہے ہیں. اٹ ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ، اور یہ اینڈ آ گیا ہے. اور ایک اور چیز ہے، آپ اس کے اندر دیکھیں گی کہ ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچایا. کیا اس نے؟ نہیں. اس نے، وہ ایک سیٹ پہ تھا، اور اس نے، اور جیسے احتشام صاحب نے ذکر کیا اور آپ جس طرف لے کے آ رہی تھی کہ کیسے آپ نے جو اہم لوگ تھے ان کو ہٹا کر سائیڈ پر کیا، ان کو ہٹا کر. تو آج دیکھیں نا خرم صاحب، وہ آج ایک بڑی پوسٹ پر ہیں. یہ بھی مقافات عمل ہے ان کے لیے. ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ آپ کسی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. اور احتشام صاحب نے ایک اور طرف نشاندہی کی بہت اہم ہے. یہ جو لانگ مارچ تھا، اور آپ نے بھی اس کا کہا، اس کو پہلے کیا سٹیج کیا گیا؟ خونی مارچ. جب تک خون نہیں بہے گا
कामयाब मुल्क में इनकलाब नहीं आएगा, हकीकी आजादी, तुम्हारे अपने बच्चे क्यों नहीं आते हकीकी आजादी में? तुम्हारी तमाम किसी और भी क़यादत के बच्चे आते ही नहीं हैं। तुम्हारी तमाम लीडरशिप के बच्चे क्यों नहीं आते? तुम्हारी बीबी के बच्चे क्यों नहीं आते? वही उसके बच्चे क्यों नहीं आते? तुम्हारी तमाम वो लोग जो MNA के तौर पर जिनके पास पासपोर्ट थे और तुमने पाकिस्तान के फंड्स पर अपने बच्चों को यूरोप भेजा हुआ है, उनका खून क्यों नहीं क्या आता? बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं इनके बच्चे नहीं आते। वहां पे जो मरकजी क़यादत के लोग थे, मेन क़यादत के जो लोग थे, उस टाइम पे कौन लीड कर रहा था? अभी डी चौक में ये अभी 24 बुशरा साहिबा और अली मिन गंडापुर साहब, वो खुद गायब हो गया। अपने बच्चों को लाने की बात कर रहे हैं, बड़े भी वहां। रोकड़ी साहब इसमें माजरत के साथ आपकी बात करती है, ब्रेक के बाद कर लें। अच्छा, हम ब्रेक का कह रहे हैं क्योंकि फिर आपकी बात दरमियान में काटनी पड़ेगी। ब्रेक बात होती। वेलकम बैक नाज़रीन। एहतशामुल हक साहब, खुरम रोकड़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एहतशाम साहब कुछ कहने चाहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना था। दो चीज़ें बात करना चाह रहा था। एक देखें ना, अब इंटरनल फ्रंट पे अंदरूनी मास पे तो बहुत सारी सियासी तौर पे ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप फ़र्ज़ करें जो इनके हक़ में या मुखालिफ में बहुत सारी बातें कर सकते हैं। एक्सटर्नल फ्रंट पे बैरूनी मास पे फ़िज़ा जो नुकसान मुल्क को पहुँचाया गया है, आप देख लें, इसमें कोई दो राय है कि चाइना नाराज़ हमसे 1.5 साल सीपेक आपने नहीं करने दिया कि कोई अमरीकी को दबाव था। आज अमरीकियों के खिलाफ बाद में आपने बातें की। आपसे MBS मोहम्मद बिन सलमान आपसे नाराज़, मोहम्मद बिन जैद UAE का सरबराह वो आपसे नाराज़, मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर वो आपसे नाराज़। आपने किसी जगह पाकिस्तान को छोड़ा? इंटेंशनली किया गया। अब ये जान के किया, चलें मैं कहता हूँ अनइंटेंशनल भी फ़र्ज़ करें किया, लेकिन एक सियासतदान के लिए तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि मुल्क का मफाद क्या कहता है। अब जिस अंदाज से ये हर बात में अपनी ज़ात की मफाद को मुल्क के मफाद पे तरजीह दिए चले जा रहे हैं, मेरा ख्याल है इनको लोगों को सोचना चाहिए। ये इतने गलत तरीके से जहन साजी 13 सालों में की गई लोगों की। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो उनसे आप बात करें, मैं आपको बताऊँ, जब बात समझ आते हैं, एक साहब को मैं जानता हूँ जो जिन्होंने कहा, रोकड़ी साहब अगले दिन बात हुई तो वो कह रहे थे कि यार मैं और मेरी बीवी घर से निकले, हमने कहा कि CSD से आज शॉपिंग नहीं करेंगे, हम फलां जगह से करेंगे इसलिए कि इनका बाइकआउट करना है। जब दलाइल दिए गए तो वो शख्स पता क्या कहता है? वो कहता है फ़िज़ा कि मेरा दिल चाहता है कि अपने मुंह पे मैं जितने थप्पड़ मार सकता हूँ मारूँ, कभी इतने हम अहमक हैं, हमें बात नहीं समझ आती। देखिए, इनको ये बात ही नहीं समझ आती कि भाई मुल्क का मफाद क्या है। रेमिटेंसीज अगर भेजी जाएंगी, पाकिस्तान की तारीख में तुम्हारे ज़माने में 29 बिलियन डॉलर आए थे, 33 बिलियन डॉलर इस दफ़ा आ चुके हैं। अब ये किस पे खर्च हो रहे हैं? लोग अपने माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, बिजनेस पे बहुत सारे आप कहते हैं मुल्क की इकोनॉमी को फायदा है ना। अब बात है, लेकिन मुल्क की मईशत को अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, फिर हमें शक होगा कि वो दुश्मन है, दोस्त है। आप मुझे बताएं कि मुल्क का सगा है क्या वो जो मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहेगा? पाकिस्तान की तारीख में आप इख्तलाफ कर सकते हैं नवाशी साहब से, शहबाज साहब से, जरदारी साहब से और लोग जो चले गए, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने इस तरह किया है कि उन्होंने मुल्क और रियासत को टेक ऑन किया हो? कभी भी नहीं किया, अपने अहदाफ हासिल करने के लिए। अभी आप मुझे बताएं ना, लड़ाई क्या है? अब तो ये नहीं कुछ रहा ना कि आपको हटाने के बाद आपको गुस्सा इस बात का कि जी भाजपा ने मेरे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ख़त्म करवाया। भाई मुझे अच्छी तरह पता है इस बात का फ़िज़ा कि ब्यूरोक्रेसी ने हाथ उठा दिए थे, कोई बंदा काम नहीं करता था केसेस की वजह से, नैब की वजह से, तो फौजी अपने ब्रिगेडियर कर्नल भेज के सब मिनिस्टरों में आपके काम करवाया करते। आप इतने जिसको कहते हैं थैंकलेस आदमी है, बजाय इसके चलें आप ठीक है अपना काम करना चाहते हैं, आप कोई नया प्लान लेके आना चाहते हैं, लेके आए, लेकिन अब ये आपको हटा दिया गया कि जी भाजपा ने मुझे क्यों बचाया नहीं। और फिर ये देखें, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, ये तो शुजात को मिले, MQM को, लोगों को मिले, वो कहते हैं इतना ज़्यादा एरोगेंस थी कि किसी को नहीं जाके कहा जी मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, मुझे बचाएं। वो यही था कि जी ये काम फौजी करें, फैज़ हमीदी करें। तो मेरा मतलब है कि अब एट द एंड ऑफ द डे आपको सोचना पड़ेगा कि आपने इस तरह की सियासत जिस तरह की एक फ़र्द के गिर्द घूम रही है, ये मुल्क के मफाद में है कि नहीं? कतई तौर पे नहीं है। जब तक ये जिसको कहते हैं पंजाबी में अपने मंदी थले डांग नहीं फेर दे, मामला ख़राब होगा, पार्टी भी तबाह होगी, मुल्क को गलत तरफ लेके जाएंगे। सर, अभी 9 मई के हवाले से खुरम साहब आप कैसे देखते हैं ये सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊँगी। तो शाम साहब, फौजी अदालत में सिविलियंस का ट्रायल, नहीं सिविलियंस का ट्रायल होता है, फौज के अंदर सिविलियंस होते हैं। मैं पानी चेयरमैन PTI के हवाले से बात कर, जुर्म क्या है ये देख रहे हैं ना कि 9 में हुआ किस चीज के ऊपर है। आप हालत देखें, गैरत और हमीयत का फुकदान के वजीर खारजा इंडिया को कह रहे हैं कि हमारे जलसे के अंदर आके तकरीर करो। आप सोचिए ना कि क्या क्या घिनौनी हरकत इन्होंने नहीं की। 9 में तो एक इन्होंने कर दिया, इसके बाद जो कुछ इन्होंने किया था, प्लान था, और जो इस और वो जो रऊफ हसन साहब की जो चैट
لیک ہوئی تھی انڈینز کے ساتھ, اس کو بھی ذرا مینشن کریں. جو چکوال سے فیض حمید صاحب سے چیزیں برآمد ہوئی ہیں, جو ایویڈنسز ہیں, جب وہ کھلیں گے کہ یہ کرنا کیا چاہتے تھے, یہ کس کے بچے مروانا چاہتا ہے, کس ملک میں خون کی ہولی کن کے بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے, وہ بچے جن کی اپنی خواہشات ہیں, یونیورسٹیز کے بچے جن کے لیے تم نے بہت کچھ کرنا تھا, تم نے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز لانی تھی, اصلاحات کرنی تھی, تم لے کدھر گئے ہو؟ اور کرتے کرتے ایک پولیٹیکل پارٹی سے آج ایک جتھے کی صورت کے اندر یہ موجود ہے, اور اس کی بیوی وہاں سے اٹھتی ہے اور وہ آ کے حملے کے لیے پہنچ جاتی ہے یہاں پہ, یہاں سے بھاگتی ہے اور واپس جا کے کہتی ہے کہ میں اکیلی رہ گئی, مجھے سارے چھوڑ کے چلے گئے اور میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں. یعنی کس کریکٹر کو مسلط کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں, صاحب آپ کی بات کرتی ہے 24 نومبر کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جتنی لیڈرشپ ہے سیاسی بھی اور جو وکلا ان کے ساتھ ہیں, فضا روز ایک دوسرے کو دھو رہے ہیں, اور بی بی صاحبہ اس قدر گندی باتیں کر رہی ہیں, سب آپس میں ایک پیج پر نہیں ہیں, گالیاں سب آپس میں ایک پیج میں نہیں, اور پیج پہ پھر نہیں اس ہے کے نا. بعد وہ کہتے ہیں کہ جو گنڈا پور نے بی بی کے بارے میں باتیں کی, اس کے بعد ایک صحافی کو جو ننگی گالیاں دی وہ تو آپ نے سن لی ہوگی, ٹھیک ہے. اب سوال یہ کہ اگر آپ کا موقف اتنا ہی فضا اسٹرانگ ہے تو پھر آپ کو گالیاں دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ لوگ کہتے ہیں جب آپ کے پاس آرگومنٹ ختم ہوتا ہے پھر آپ گالی شروع کر دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کچھ صحافی جو ہے نا جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں ان کے پیچھے پڑ گئے, ہر کسی کے ان کے گھر والوں کے پیچھے پڑ گئے. ٹرولنگ تو ان کا فیوریٹ کام, ہر معزز آواز. سر ٹرولنگ احتشام صاحب ان کا فیوریٹ کام ہے. ٹرولنگ تو یہ نہیں دیکھیں ہر اس بندے کی کرتے ہیں جن سے سوال انہوں نے اٹھاتے بڑا ہیں. ایک پلان کیا. دیکھیں مہذب لوگ, پروفیسرز, ذی شعور, باوقار لوگ, وہ ہمیشہ کرٹیک کرتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے ایک سٹارٹ ہی ایسا کیا کہ وہ مہذب آدمی کا آپ اس کی اتنی ٹرولنگ کرو کہ وہ آپ پہ کرٹیسزم ہی نہ کرے, صحافت کو کرٹیسائز کرے ہی نہ. اتنا صحافت کو پلوٹ کر دیا ہے کہ آپ نے دیکھا تھا قاضی عیسیٰ فائز جاتے ہوئے یہ بات کہہ گئے تھے کہ یہ یوٹیوبر یہ حرام کی مائی سارا دن جھوٹ بولتے ہیں, بیٹھ سارا دن انسائٹ کرتے ہیں, بغیر جس کو کہتے ہیں ثبوت کے بات کرتے ہیں. دیکھیں ہم تو اولڈ اسکول آف جرنلزم کے لوگ ہیں, خبر بھیجتے تھے تو لوگ کہتے تھے ثبوت کہاں ہے, دیکھ کے آؤ. اب تو جو منہ سے آپ کہہ دیں وہ کہتے ہیں یار بڑی سے بڑی بات, اور وہ جھوٹ پہ مبنی ہے, صرف اس لیے پیسے بنتے ہیں, پیسے بننے ہیں, پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے پیسے بننے ہیں, تو دھڑا دھڑ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے میتھڈ آف دا میڈنس یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اہداف ضرور حاصل کریں, آپ بھلے ذاتی مفاد بھی حاصل کریں, مانیٹری مفاد بھی حاصل کریں, خدا کا واسطہ جس ملک میں آپ نے رہنا ہے, جس کے آپ کے بچوں نے اولادوں نے رہنا ہے, ان کا بھی. اب 9 مئی میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے؟ دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے تو بڑا رائٹنگ آن دا وال ہے. میں تو کئی لوگوں سے بحث کر چکا ہوں, مجھے کوئی جواب نہیں ملا. میں نے کہا جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. ابھی کل ہی آپ نے دیکھا حکومت کے خلاف فیصلہ سپریم کورٹ نے روک دیا. 100 کے قریب 95 قریب جو ملٹری کورٹ کے کیسز ہیں فضا پڑے ہوئے سپریم کورٹ میں, اس کی اجازت نہیں دے رہے. 300 کے قریب کیسز سویلین لوگوں کے ہیں, عدالتیں اپنا انفلوئنس یوز کر کے ان کا فیصلہ نہیں ہونے دے رہی. اور بھئی ان کا فیصلہ ہونے دیں نا, کیوں نہیں ہونے دیتے؟ جوڈیشل کمیشن کی ضرورت تو تب پڑے گی کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. آپ شروع ہو جائیں آڈیو ویڈیو لیک کے بعد, آپ دیکھیں کہ وہ مراد سعید کیا کہہ رہا ہے. آخری میں تو کہتا ہوں, بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ جو شفقت محمود صاحب روکڑی صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جس وہ بندہ آگے سے کہتا ہے جی یہ حکم ہے چیئرمین کا کہ آپ نے لاہور پہنچنا ہے اور کور کمانڈر کے گھر پہنچنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اب یہ وہ بات ہے جو سن سکتے ہیں آپ نکال کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ سوسائڈل پاتھ پہ جا رہے ہیں, یہ ملک کے لیے ریاست کے لیے نقصان دہ, مت کریں. انہوں نے کہا وہ کہ نہیں حکم نہیں, اس نے کہا میں آپ کا حصہ نہیں بنتا. وہ شخص آج اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گیا, اس کے بعد اس کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. اس طرح باقی لوگ بھی سارے آنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں جی جوڈیشل کمیشن تو تب بنتا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. آڈیو ویڈیو ساری چیزیں موجود ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بڑا جس کو کہتے ہیں زبردست کیس ہے 9 مئی کا, جن میں لوگوں کی انوالومنٹ ہے, جنہوں نے انسائٹ کیا, جو لوگوں کو لے گئے. وہ معذرت کے ساتھ وہ یاسمین جو صاحبہ ہیں جو ان کی ہیلتھ منسٹر تھی, ان کا آپ دیکھ لیں آڈیو کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں, محمود الرشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اعجاز چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ٹک ٹاکرز خواتین ہیں, اس سے بچ نہیں سکتے, میرا خیال ہے بچ نہیں سکتے. اب یہ ہے کہ عدالتوں میں کیسز جائیں گے, لیکن ان میں کچھ کو چھوڑا گیا ہے. دیکھیں جو ان کا جن کی انوالومنٹ نہیں ہے نا, وہ ویڈیوز میں تو تھے جن کو چھوڑا گیا. دیکھیں اب ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ثبوت دیا گیا, کس نے دیا گیا. جی انہوں نے انسائٹ کیا, ایسی خواتین ہیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں ابھی گھر نہیں, اب وہ ان کو چھوڑا گیا ہے. نہیں چھوڑنا چاہیے تھا.
نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. 9 مئی وہ میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے وہ کچھ 9 مئی کے یقین جانیے جیسے عالیہ حمزہ کا نام بھی اگر ہم لیں وہ بھی ان کو بھی چھوڑا گیا, اور باقی کچھ لوگ جو ٹک ٹاک وغیرہ پر تھے مطلب پرومیننٹ فگرز نہیں تھے. 9 10 11 مہینے تو جیل میں رہی ہیں نا, وہ تو بھگت کے آئی ہیں, ایسا تو نہیں ہے بات. ابھی اگر مجھے نہیں پتا کہ جس کو چھوڑا گیا جن کا آپ ذکر کرنی ہو سکتا ہے کوئی ایویڈنس, جیسے عالیہ حمزہ کا میں نام لے رہی ہوں آپ کے سامنے, تو ان کا تو وہ بھی تو آگے آگے تھی نا, آگے کی تھی, تو ان کا کیا, ان کے کیس تو چل رہا ہے, ضمانت ہی ہوئی ہے نا, ان کو رہا تو نہیں کسی نے کیا نا. کوئی چھوٹا موٹا لوپ ہول ملا ہوگا تو ضمانت مل گئی, جن کی بہت ہی اسٹرانگ ایویڈنس تھی ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا, ٹرمپ صاحب سے بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں آپ کی سابق پارٹی کے لوگوں نے, آپ کے پرانے دوستوں نے, تو یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں. خرم صاحب یہ بھول رہے ہیں سارے, اور جو انپریڈکٹیبل ہوتا ہے نا بڑا سمارٹ ہوتا ہے, وہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اینڈ ٹائم پہ وہ یو ٹرن لے لے. نہیں, میں ٹرمپ کو موسٹ پریڈکٹیبل کہتا ہوں. اچھا, انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا تھا کہ ٹرمپ کے ساتھ فرینڈ شپ ہے. بھائی جس بندے کی زندگی میں ایک ملاقات ہے, وہ بھی ایز اے ریاست کے پرائم منسٹر کے طور پر جا کر وہاں پر ہوئی, وہ ملاقات بھی کراؤن پرنس محمد بن سلیمان کے ریفرنس سے ہوتی ہے. دوستیاں کون سی آ گئیں, دوستیاں یہاں پر نہیں. لیکن ان کو امید تو ہے نا, کیونکہ حلف برداری کے بعد اور روکڑی صاحب امیدیں کیوں باندھی ہیں. کراؤن پرنس اپنا جہاز بھی دیتے ہیں, جب جہاز میں بیٹھ کے آپ لوز ٹاک کرتے ہیں تو اپنا وہ جہاز واپس لے دیتے ہیں. اچھا نہیں, تو انہوں نے امیدیں کیوں باندھی ہوئی ہیں؟ یہ ان کے سارے شوشے ہیں. ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ اس کی اپنی ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, ڈیپ اسٹیٹ ان کی فیڈرل بیوروکریسی ہے, اور وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے جیسے ممالک کے اندر اثر اندازی کرتے تھے. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ عمران ڈیپ اسٹیٹ یو ایس اے کا نمائندہ تھا. جب ٹرمپ اپنے ملک کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے, اپنے ملک کو جب ٹرمپ ایک لائن میں لے کے آتا ہے, میں ٹرمپ کو پوری دنیا کے لیے اس وقت ٹرمپ سے آپ خیر کی امید رکھیں. اینٹائی وار چلے گا, آپ پاکستان کو سپیس ملے گی, رشیا کو سپیس ملے گی, چائنا کو سپیس ملے گی, اور وہ تمام این جی اوز جو ہمارے ممالک کے اندر, ہمارے جیسے ممالک کے اندر کام کر کے اپنا ایول نیکسس کو انہوں نے چلایا ہوا تھا, اور سب سے زیادہ وہ الائنڈ تھیں اسی بندے کے ساتھ یہ جو پڑا ہوا ہے جیل کے اندر. اس کو تو, اور اچھا ایک اور دیکھیں کہ ٹرمپ نے آنا ہے, انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر موو کرنا ہے ایز اے پریزیڈنٹ کب, لیکن یہ ساری چیزیں اس سے پہلے کرنا چاہتے ہیں. ہی نوز دس تھنگ, اس کا جو انر سرکل ہے دے نوز کہ ٹرمپ از گوئنگ ٹو فکس. روکٹ صاحب ساری پہلے 54 پارلیمنٹرین سے انہوں نے اپنا کانگریس کے لوگوں سے کروایا, اس کے بعد پھر 40 دوبارہ سینٹ کے لوگوں سے کروایا. وہاں تو انسٹیٹوشنلائز کرپشن ہے. فضا, آپ پیسے دیں, آپ لابنگ فرم آپ کے ساتھ جا کے بات کریں گے, وہ کہتے ہیں پیسے دیں, کتنے دینے. انہوں نے سب کو پتا ہے 30 ان کا اسٹیٹس ذرا بتائیے گا. نہیں, ایک اور, ان کا جتنا انفلوئنس آپ جیسے شہباز گل صاحب ہیں, ان کا جتنا انفلوئنس دیکھیں گے ڈیموکریٹس کے ساتھ دیکھیں گے آپ, اور آپ ان چیزوں کے ساتھ ایل جی بی ٹی اور ان سے لنک جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دیکھیں گے. شہباز گل ٹائپ لوگ جو ہیں, زلفی بخاری, یہ جو لابنگ کر رہے ہیں وہاں پہ, ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ان کا وہاں اسٹیٹس کیا ہے؟ ان کا اسٹیٹس ہے ہی اگر ہم کہ شہباز گل صاحب کا امریکہ میں کیا اسٹیٹس ہے, اس کی بربادی کو ایک اور یو ایس اے میں کیا اسٹیٹس ہے, اس کی بربادی کو سٹارٹ کرنے والوں میں مین جو مہرا تھا وہ تھا. سر آپ نے امریکہ میں کیا اسٹیٹس ہوگا ان کا؟ دیکھیں ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, ان کا کوئی اسٹیٹس. پہلے تو پڑھایا کرتے تھے سو کالڈ کی یونیورسٹی میں, اب تو سنا کچھ بھی نہیں کر رہے, یہی اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں, جھوٹ بول بول کے کمائی کر رہے ہیں. دیکھیں 20 جنوری کو ٹرمپ صاحب نے آنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کہ انہوں نے بات سمجھنے والی ہے. فضا, ایم شور آپ ماشاءاللہ سمجھدار میں ہیں, روکڑی صاحب تو پڑھے لکھے بندے ہیں. اب یہ جس انداز سے آپ دیکھ لیں, انہوں نے ریسرکشن, یہ 6 جنوری 2021 کو جس طریقے سے انہوں نے چڑھائی کی تھی کیپٹل ہل پہ, اس کے بعد سے ان کے خلاف کیا ہوا, 400 ساڑھے 400 لوگوں کو سزائیں ہوئیں. پھر آپ نے دیکھا کہ یہ 2016 کا الیکشن, اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ان کو ہروایا گیا. 2020 کا الیکشن ٹرمپ کو, وہ ان کو کہتے ہیں 5.5 کروڑ کے ووٹ میل کے ذریعے آیا تھا نا, اسٹیبلشمنٹ نے رائٹ لیفٹ کر کے جتوا دی. ابھی اس نے اپنی ریلیز میں ڈسٹینس کیا اس سے, اپنے 6 جنوری کے یہ ریسرکشن سے, جو کہتے ہیں قیامت برپا. اس نے سو مینی ورڈز, اس نے معافی مانگی. اس نے یہ کہا, اس نے کہا کہ جی دیکھیں میں نے تو کسی کو حکم نہیں دیا تھا, اگر کسی نے کیا غلط کیا تھا. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ نے کہا ٹھیک ہے جی, اس پہ بھی 90 کیسز بنے ہوئے تھے نا, چل رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ آ کے کیا کرے گا. دیکھیں ایک بات ماننی پڑے گی, وہ کہتے ہیں نا امریکہ کی فار ایور وار, اس سے تو وہ نکل آئے گا. لیکن دیکھیں وہاں کہتے ہیں جب سے امریکہ بنا ہے 150 سال ہو گئے ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کو, ان کو CIA اور پینٹاگان چلاتا ہے. وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وہ ان کی بات سنتے ہیں.
یہ ہو سکتا ہے کہ جنگوں سے وہ نکلنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. اب جس طریقے سے امریکہ نے مڈل ایسٹ میں جو مارا ہے, جو مارکا مارا ہے, جس کو کہتے ہیں بہت خوفناک, جس کو کہتے ہیں شکست ہوئی ہے روس کو بھی, پیلسٹائن کو بھی اور ایران کو بھی. اس کے بعد اسرائیل نے تو تباہی پھیرنی شروع کیا, 20 کلومیٹر اندر آ گئے ہیں, سیریا کے ساری انسٹالیشن کی تباہ کر رہے ہیں. تو نہیں کہا جاتا, ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی کوئی 100ویں جو ترجیحات ہیں اس میں بھی یہ بانی پی ٹی آئی صاحب نہیں آتے کہ ان کو چھڑوائیں گے. وہ کس لیے چھڑوائیں گے؟ اور پھر اتنا ایک بات کٹتی ہے, آخری بات دیکھیں نا, جتنا آپ نے امریکہ بدنام کیا, ڈونلڈ لو جو ہے نا, اب وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی حصہ ہے, ان کی اپنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے, وہ اپنی جو رپورٹ دے کے جائے گا, یہ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو باقاعدہ بریفنگ دی جائے گی پینٹاگون کی طرف سے, سی آئی کی طرف سے ٹرمپ صاحب کو. اس کے بعد بیرونی معاش پہ وہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن کبھی وہ ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ان کا ذاتی فائدہ نہیں ہے, ان کے ملک کا فائدہ نہیں ہے. جس طرح ملک کو انہوں نے بدنام کیا, اپنے امریکہ کے بارے میں جو بات نہیں, کتنا عرصہ تک باتیں چلائیں کہ جی امریکہ نے رجیم چینج کر کے کیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, وہ نوٹس نہیں لیتے ان چیزوں کا؟ ڈیفینیٹلی نوٹس لیا گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کسی طرح یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے جو ٹویٹر ہینڈل کو جو بھی ہینڈل کر رہا ہے, وہاں سے جو ٹویٹس ہوتی ہیں, اب دونوں سے سوال, وہ کہتے ہیں جی ہم تو کر نہیں رہے, وہ تو باہر سے ہو رہی ہیں, اس کو وہ آن نہیں کر رہا ہوتا. کیسے ہو رہے ہیں؟ نہیں, یہ آن بھی کرتے ہیں جی, آن کرتا ہے یہ دیکھیں ایسٹ پاکستان کی ٹریجڈی کو وہ انہوں نے آن کیا شام صاحب, لیکن یہ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو باہر بیٹھا کوئی بندہ کر رہا ہے. نہیں, یہ آن کرتا ہے, یہ دو چیزوں کو آن کرے گا. آپ کی بات کرتی ہے جس کو ڈس آن کیا تھا 3-4 لوگوں نے, بیرسٹر علی ظفر نے اس طرح کا بیان دیا تھا. بانی پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو جھٹلایا, اس نے کہا کہ میرا اکاؤنٹ جو ہینڈل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. جو آپ کو بتاؤں, دو بندوں کو, دو طرح کے کنفیوژن پھیلا دیتے ہیں نا. نہیں, دو کو کبھی ڈس آن نہیں کرے گا, ایک اپنی بیوی کو اور ایک اس کے جو ہینڈلز بائی اس کا اکاؤنٹ, نیور ڈس آن, ان کو انڈورس کرے گا. دوسرا, ٹرمپ کی پالیسی تمام امریکہ کو مضبوط کرنے کی ہے. ٹرمپ ایگزیکٹلی نوز کہ امریکہ کو کس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. ان کو یہ کہہ رہے ہیں نا احتشام صاحب کی اس کو بریفنگ ہوگی, آئی سے کہ ہی از بریفڈ, اس کو معلوم ہے کہ اس نے امریکہ کو کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر اس کو ڈیمیج کیا ہے. یعنی فوائد بھی ادھر کہنا عافیہ کے لیے میں جا رہا ہوں, یعنی آپ دیکھیں نا ہاؤ ہی ہیز بین پلئنگ ود دی مائنڈ آف دی پیپل, لوگوں کو یہاں پر عافیہ پر انسائٹ کرنا, اور وہاں پر جا کر ٹرمپ کے آگے جب وہ جو ہماری بہن ہے چیما وہ پوچھتی ہیں کوشچن فرام ہیم اباؤٹ عافیہ, تو وہاں پر اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. تو ٹرمپ از گوئنگ ٹو فکس ہز اون کنٹری, مضبوط کرے گا, اور ٹرمپ کی پالیسیز پروگریسو ہیں, ہی از گوئنگ ٹو سپورٹ یور گورنمنٹ. وہ آپ کے اب جو ریپبلکنز ہیں وہ ہمیشہ آپ کی فوج کے ساتھ, آپ کے ملک کے ساتھ بہتر چلتے ہیں ڈیموکریٹس کے. تاریخ یہی بتاتی ہے, تاریخ یہی بتاتی ہے. آپ یہ بھول جائے کہ چلیں ابھی تھوڑی یہاں کی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب امریکہ سے ذرا پاکستان آ جاتے ہیں. سول نافرمانی کی تحریک, احتشام صاحب آپ کو صحافت کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے, کتنے ڈیکیڈز ہو گئے, بھائی کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ بہت سال ہو گئے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیں کہ سول نافرمانی کی تحریک کوئی آسان چیز ہے؟ دیکھیں انہوں نے کر کے دیکھ لیا. آپ کو یاد ہے 14 میں انہوں نے بل جلایا تھا, پھر بل پے بھی کر دیے تھے, گھنٹے بعد پے کر دیا اپنا جا بانی. اب اس کا اپنا کیا کہتے ہیں, آپ جو تحریک کی باتیں کر رہے ہیں سول نافرمانی, یہ بھی بس وہ گونگلو سے مٹی جھاڑنا یا سچ مچ کریں گے؟ یہ ڈیسپریشن ہے, کریں گے. آپ کتنے پرسنٹ؟ دیکھیں ابھی تو اندر ہی لڑائی ہو رہی ہے. آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے ون بائی کر کے آپ نے جو باتیں کی تھی ساری کی ساری تباہ ہو گئی, فضل آؤٹ ہو گئی, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں ایک ہی چیز ہے, ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے. ڈائلاگ کریں, سیاسی لوگوں سے بات کریں. آپ نے 20 دفعہ کہا, کتنے نام لوں ان کے آپ نے آرمی چیف کے رکھے, اس کے بعد کہتے ہیں جی میں آرمی چیف سے بات کروں گا. انہوں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ, جا کے سیاسی لوگوں سے بات ہو. آج بھی ان کے لوگ ان کو روکڑی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی لوگوں سے بات کریں, راستہ وہیں سے نکلے گا. کہ ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں, چاہے ہمیں فرشتوں سے بات کرنی پڑے. کل میں سوال ویسے لائٹر روڈ پہ ایک سوال اٹھا رہی تھی کہ فرشتے پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر جن کو یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے بات نہیں کرتے, کیا یہ انسانوں سے بات کر لیں گے سر؟ میں تو کہا ہے نا, ہمیں ہر کسی سے بات کرنے کو. یہ وہی فرشتے ہیں جو 2018 میں اس کو سر پہ لے کے آئے تھے, اور اس میں معذرت کے ساتھ آپ کا میرا بھی حصہ ہے کہ ہم نے بھی بہت, جس کو کہتے ہیں اٹھا کے اس کو لے کے آئے تھے, میڈیا کے سر پہ یہ آئے تھے, اور آج میڈیا کوئی گالیاں نکالتے ہیں, ان کے خلاف کہتے ہیں میں فیس کروں گا. دیکھیں سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ یار چلے سر کچھ لوگوں کو احساس ہو گیا نا کہ غلط تھا. اچھی بات ہے. اچھا جن کو نہیں ہوا ابھی تک, جو ڈٹے ہوئے ہیں ابھی بھی, اور جھوٹی خبریں بھی پیسہ, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے, تو 2-2.5 سال جو تم نے اس قوم کا نقصان کیا, جو تم نے ان بچوں کو اکسایا, جو ملک کے خلاف کیا, جو تم نے, اور میں گواہ ہوں
کہ جب تک خون نہیں بہے گا کچھ ہوگا نہیں. کس کا خون؟ میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کس کا خون؟ اپنے بچے لاؤ نا. روکٹ صاحب کس کا خون؟ اور یہ بڑی خطرناک بات کی جاتی ہے 77 کی بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک 9 ستاروں نے چلائی تھی، ان کا موٹو کیا تھا کہ پین اتحاد پاکستان. مفتی محمود صاحب نے لیڈ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی لاشیں گراؤ، ہمیں لاشیں چاہیے. 7 لاشیں گر گئیں اور بھٹو صاحب کی چھٹی ہو گئی. سیاسی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا، فائدہ ضولق نے اٹھایا اس کو. لاشوں کے اوپر یہ بھی لاشیں گرانے کے لیے چکر میں ہے کہ لاشیں گرے تو ہمیں فائدہ اور اپنے کس کے بچوں. اچھا ایک اور سوال احتشام صاحب ذہن میں تھا، یہ آپ کی طرف لے کر آتی ہوں، آخری 2.5 سے 3 منٹ ہے. یہ جو پی ٹی آئی والے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے کہ جب یہ حلف برداری ہوگی جنوری میں ٹرمپ صاحب کی تو شاید پھر ان کے لیے کوئی اچھی خبر آ جائے. لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس سے پہلے جو ان کے کیسز ہیں ان کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے. دیکھیں یہ بار بار جو پریمپٹ کرتے ہیں نا، جنوری سے پہلے ان کے جو کیسز ہیں ٹرمپ کے آنے سے پہلے، کیا ان کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں آپ اگر ان کی ایکسٹرنل لیول پہ ان کی پالیسی دیکھیں تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مسلسل بیانات جو ہے نا روکٹ صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اندرونی پاکستان کی عدالتوں کا یہ مسئلہ ہمارا we have nothing to do with it. تو یہ ان سے امیدیں لگا کے امیدیں لگا کے اس لیے بیٹھے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ. میرا سوال بیسیکلی یہ تھا کہ کیا جو پاکستان میں ان کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہیں 9 مئی کے جو مقدمات ہیں وہ بھی چھوٹے کیسز تو نہیں ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ جلد آتا دکھائی دے گا؟ ملٹری کورٹس والا جو معاملہ ہے وہ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ اور جنوری سے پہلے انہوں نے تو امیدیں لگائی ہوئی کہ یہ باہر آ جائیں گے، لیکن کیا جنوری سے پہلے ان کے کیسز کا کوئی فیصلہ؟ میں آپ کو ایک بار واضح طور پہ جو مجھے سمجھ آتی ہے فضا بات، میرا سوال سمجھ گئے. دیکھیں میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں یہ اگر یہ ریلیف لینا چاہتے ہیں تو یہ اس نظام سے ان کو ریلیف ملے گا. یہ اچھا یا برا ہے جیسا بھی ہے، 130ویں نمبر پہ ہماری عدالتیں ہیں، ہمارا ایڈمنسٹریشن گورننس کا نظام جیسا بھی ہے، سب لوگوں نے یہیں سے ریلیف لیا. اور اس کا طریقہ کار ہے، سیدھی بات ہے کہ آپ کو کنسیڈ کرنا پڑتا ہے. جب آپ ملک اور ریاست کے خلاف اس حد تک چلے جاتے ہیں پھر آپ کو سوری کر کے واپس آنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اب مجھے بتائیں ایک بات تو میں بڑا واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے فوج کو جتنا بدنام کرنا تھا کر دیا نا. کیا کر سکتے تھے؟ آج جو جن کو سمجھ آ رہی پیچھے ہٹ رہے ہیں، جن کو نہیں آ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے تو کر لیا. اگر یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ 250 جگہوں پہ حملے کرانے کے بعد پھر گارڈین میں اور دوسری جگہوں پہ آرٹیکل لکھے جی فورس فلائی آپریشن ہے تو کوئی اس بات کو مانے گا؟ مجھے بتائیں کوئی شخص اس بات کو مانے گا کہ 250 جگہوں پہ فوج نے خود حملے کروائے تھے؟ کس نے کروائے تھے؟ اب آپ اس کو نہ صرف یہ کہتے ہیں بلکہ نہ صرف سوری کرتے ہیں بلکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے خود کروائے. دیکھیں نا اب بی بی سی کا دوسرے دن کی بات ہے، رپورٹ نکال کے ایک اور سوال ہے جوڈیشل کمیشن کے بعد بیٹھ کے جو انہوں نے کہا تھا کہ جی رینجرز نے کیا ہے تو میرا ریئیکشن. چلے ایک سوال ہے جو سوری کی بات اکثر لوگ اٹھاتے ہیں. اگر یہ بندہ کہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ایک پارٹی کے مطلب بانی چیئرمین ہے، اگر وہ کہے میں معافی مانگتا ہوں پھر چلے اگر کہتا ہے معافی مانگتا پھر یہ بات ختم ہو جائے گی. بات ختم ہو جائے گی. ریاست جو ہے نا ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے، وہ بھی نہیں چاہتے. دیکھیں لڑائی اس تک وہ کوئی اس طرح بدلا. تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ معافی مانگیں گے؟ معافی نہیں مانگیں گے. رونا چاہیے نا. حمداللہ نے اگلے دن کہا ہے. مجھے یاد ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریسر میں کہا تھا کہ صدقے کے دل سے اب بھی کہانی اور طریقے معافی مانگے. ان کے صدقے دل سے معافی مانگنے والی بات انہوں نے کی تھی نا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ معافی بھی نہ مانگے، یہ ڈسٹنس کر لے جس طرح ٹرمپ نے کیا ہے. ٹرمپ ریلیونٹ ہوا ہے ڈسٹنس کرنے. مانا بھی تو صحیح ہے، ٹرمپ نے انڈورس کیا کہ ہمارے سے غلط نہیں. لیکن ایک سوال ہے کہ اگر یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی معافی مانگ لیں تو پھر کیا سٹیٹس ہوگا؟ مانگے پہلے، سب سے پہلے اس گلٹی ہو تو نا. لیکن یہ جو آج والی چیز فریم ہو رہی ہے یہ اسی اچھا پھر امریکہ نامنظور، امریکی غلامی نامنظور، اس کا مطلب ہے کہ کہانی جا کے پھر امریکہ تک ہی رکے گی. شرم نہ آتی ہے؟ کچھ سین ہیں یہ لوگ. دیکھیں ان کے پولیٹیکل لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے. میں یہ کہوں گا احتشام صاحب کہ ان کے ساتھ جو اس کے پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اس کے نان اسٹیٹ ایکٹرز سے دور ہوں اور اپنے پولیٹیکل جو ویوز اور پوائنٹس دیکھیں نا اپنی ذات سے باہر نہیں نکلے. آپ نے دیکھا اگلے دن انہوں نے بیان دیا شاہ محمد قریشی صاحب نے کہ بھئی کوٹ لکھپت میں بھی بیٹھا ہوں، وہاں پہ اعجاز چودھری بھی بیٹھے ہیں، محمود صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ خاتون بھی بیٹھی ہیں جو ہیلتھ منسٹر تھیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا انہیں کوئی ملنے نہیں آتا، کوئی پوچھنے نہیں. 2000 یہ تو روکڑی صاحب بڑے لوگ ہیں، 20 لوگ جو اور ان کے کارکن ہیں جو ان کے گئے ہیں، ان کے پیرنٹس سے ملیں، جس طریقے سے چھوڑ کے والدین کو ملیں، جس طریقے سے وہ بدوائیں دیتے ہیں کہ ہمیں کس کہاں پہ جائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی دونوں مہمانوں کا پارٹیسپیٹ کرنے کے. اور اسی کے ساتھ بھی اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. لانے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.